पॉइंट नंबर 38, क़यामत के दिन रोजा बंदे की सिफारिश करेगा। सही तरगीब 984, रोजा शफात करेगा, कुरान शफात करेगा। ये जायज सिफारिश क्या बता रहा हूं मैं आपको, जो चीज वाक़तन सिफारिश करने वाली, जिसके अल्फाज आ रहे हदीस के अंदर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद और तबरानी की रिवायत है, आप फरमाते हैं रोज़े क़यामत के दिन रोजा और कुरान सिफारिश करेंगे, शफाती बनने वाले। कौन? रोजा और कुरान। अब देखिए बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो ज्यादा अफजल है बनिस्बत इसकी, जिसको हम सोच रहे हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये तो है, ये करने वाले हैं। रोजा और कुरान क़यामत के रोज सिफारिश करेंगे, और रोजा आकर कहेंगे अल्लाह, ये शख्स मेरी वजह से, मेरी खातिर खाने पीने से और शहवत से रुकता रहा। रोजा क्या होता है? सूरज निकलने के पहले से सूरज डूबने तक इंसान खाना ना खाए और हम बिस्तरी ना करें, यही तो रोजा है। ये दो चीजें तो हराम हो रही है उस वक्त जब क्या हालत में हलाल है। ये रुकता रहा इन दो अमाल से सिर्फ मेरी खातिर, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसकी सिफारिश कबूल होगी। और कुरान आएगा और कहेंगे अल्लाह, ये बंदा मेरे लिए रातों में जागता रहा, मतलब ख़याम में मुझे पढ़ता रहा, रातों की नमाजों मेरी तिलावत की, मेरे लिए ये जागता रहा, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर। रसूलुल्लाह फरमाते इसकी भी सिफारिश कबूल की जाएंगी। बजाय हदीसों में आपने फरमाया कल रोजा और कुरान ये दोनों इबादतें अल्लाह के पास आएंगी और बंदों के हक में सिफारिश करेंगी। रोजा कहेगा रब्बी मना तो ताम बिन नहार, परवरदिगारा इस बंदे को मैंने दिन में खाने से रोक रखा था, इसे माफ कर दे। कुरान कहेगा रब्बी मना तो नौम बिल लैल, कहा परवरदिगारा ये वो बंदा है जो रातों में जाग जाग कर मुझे पढ़ा करता था, आज मेरी सिफारिश इस बंदे के हक में कबूल फरमा ले। पता चला कि माह रमजान की रातों में खास तौर पर तिलावत कुरान मजीद का एहतमाम होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं उस वीडियो के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो मुख्तलिफ मौलवी हजरात ने हदीस बयान की है कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान बंदे की सिफारिश करेगा, तो क्या वह हदीस सनद के एतबार से उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर सही है या सही नहीं है। इसी तरह से इसकी तहकीक हम आपके सामने रखेंगे और इसके बाद आखिर में कुछ सही हदीस भी आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं उस हदीस का मफ़हूम। तो देखिए ये जो हदीस है, ये हदीस अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है, इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी है, और इसी तरह से यह हदीस अब्दुल्लाह बिन इमरान रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी है। हम इसके बारे में आपके सामने खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका मफहूम यह है, अल-मिशकात के अंदर हदीस नंबर 1963 में अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज करेगा या रब, मैंने दीन के वक्त खाने पीने और ख्वाहिशात से इसे रोक रखा, इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा मैंने इसे रात के वक्त सोने से रोके रखा, इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। देखिए ये जो हदीस है, इस हदीस को कई लोगों ने अपनी कुतुब के अंदर नोट किया है, जैसे कि इमाम बहकी ने शोबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 1994 पर नोट किया है। ये रवायत बयान करने वाले अब्दुल्लाह बिन इमरान रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और इसकी सनद के अंदर खामी ये है, इल्लत ये है कि इसकी सनद में रावी हयी बिन अब्दुल्लाह अल-माफरी, ये ज़ईफ रावी है, कमजोर रावी है। और यह हदीस मोजमुल तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 14672 पर है, और मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर हदीस नंबर 2036 पर है, और हिदायत और रवात के अंदर अल मिशकात हदीस नंबर 1904 है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन कहा है।
اور یہ روایت جو ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اس کی سند کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ دیکھیے کہ اس کی سند میں وہی راوی ہے حی بن عبداللہ جو کہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی. اور تمام المنہ اور المسکات کے اندر تمام المنہ کے اندر صفحہ نمبر 394 پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے. اسی طرح سے المسکات کے اندر بھی انہوں نے حسن لکھا ہے. اور امام حاکم نے مستدرک الحاکم کے اندر حدیث نمبر 2036 کے تحت لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے مسلم کے شرط پر، لیکن انہوں نے اس کو نہیں لیا ہے، جیسا کہ اکثر وہ اپنے مستدرک الحاکم کے اندر اس طرح کے اقوال نقل کیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے اور لکھا التلخیص کے اندر کہ یہ مسلم کے شرط پر ہے. اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے المشکات المصابیح کی تحقیق میں حدیث نمبر 1963 کے تحت لکھا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حوالہ امام حاکم کا اور حافظ ذہبی کا اور مسند احمد کا دیا اور البہقی کی صوب الایمان کا دیا ہے. لیکن ان لوگوں کا اسے حسن کہنا اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر معتبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایسی علت پائی جا رہی ہے، ایسی خامی پائی جا رہی ہے جس کی بنا پر اصولی طور سے اس کی سند ضعیف ہو جاتی ہے، اور ضعیف ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی سند میں راوی حی بن عبداللہ المعافری یہ ضعیف راوی ہے. اس کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث مناکر کہ اس کی حدیث منکر ہیں. اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 پر حدیث نمبر 6626 میں دیکھ سکتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اس کی سند کے اندر 2 علتیں ہیں، 2 خامیاں ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر عبداللہ ابن اللہیہ یہ ضعیف راوی ہے، مجترب الحدیث ہے اور مدلس ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سخت اس کے اوپر جرح کیا ہے کہ اس کی حد بیان کردہ حدیث حجت نہیں ہے. اور اسی طرح سے دوسرا راوی جو ہے وہی ہے حی بن عبداللہ المعافری جو کہ ضعیف راوی ہے. اکثر محدثین نے، جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی الزہد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 پر بھی ہے، اور دیلمی کی الفردوس میں حدیث نمبر 3815 پر بھی ہے. میری تحقیق کے مطابق ان تمام سندوں کے اندر حی بن عبداللہ ضعیف راوی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، حسن نہیں ہے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ صحیح حدیث بھی رکھتے ہیں اس تعلق سے. پہلی بات یہ کہ جب پتہ لگ گیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، تو اس کو کس طرح سے لوگوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. جان لیجئے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاسناد من الدین، کہ سند دین میں سے ہے. جب سند ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر حدیث کیسے صحیح ہوگی؟ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے سند دیکھی جائے. سند اگر صحیح ہے تو پھر حدیث بھی صحیح ہوگی، اگر اس کے اندر کوئی ایسی علت نہیں ہے تو. اب آئیے ہم آپ کے سامنے صحیح مسلم کی وہ حدیث رکھتے ہیں. حدیث نمبر 1874 ہے، 804 ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. 2 روشن چمکتی ہوئی سورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 شائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت یعنی دفاع کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، ندامت ہے، افسوس ہے. اور باطل پرست
غلط لوگ جادوگر وغیرہ یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس حدیث سے پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ قرآن ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھنے سے برکت بھی ہوگی, روزی روٹی میں اسی طرح سے گھر کے اندر برکت ہوگی, اور قیامت کے دن یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا, سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. صرف رمضان میں پڑھنے سے نہیں بلکہ ہمیشہ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور بالخصوص سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سورہ البقرہ پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے اور سورہ آل عمران پڑھنے سے بھی قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو شائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں. تو یہ فضیلت بتلائی گئی ہے, یہ پڑھنے والے کے لیے دفاع ہوگی قیامت کے دن. اور اسی طرح سے سورہ البقرہ بھی پڑھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. برکت حاصل ہوتی ہے گھروں میں, شیطان گھروں سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن غلط لوگ جو باطل پرست لوگ ہیں وہ لوگ اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ قرآن کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نجات کا ذریعہ ہے, اور سفارشی بن کر کے یہ قرآن ہمارے پاس آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا. تو اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے اور ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں پڑھنے والے کو. اب آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روزے دار کے لیے خاص جنت کا دروازہ ہوگا, اس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1896, 3257 وغیرہ کے اندر ہے. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں, یعنی خوشبودار دروازہ. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے, ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا. پکارا جائے گا کہ وہ روزے دار کہاں ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں گے, ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا. اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا. پتہ چلا کہ روزے دار کی یہ فضیلت ہے آخرت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ خاص طور سے بنایا ہوا ہے سپریٹ, کہ وہ دروازے کا نام باب ریان, یعنی ایسا دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. اس کے ذریعے سے ان روزے داروں کو بلایا جائے گا وہاں پر اور اسی کے ذریعے سے جنت میں داخل کیا جائے گا, اور پھر بند کر دیا جائے گا اس دروازے کو, اور کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے جنت کے 8 دروازے ہوں گے, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3257 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہی ہوں گے. اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1904 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی یعنی کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچانی چاہیے, یعنی نہ وہ شور مچائے. اگر کوئی شخص اس کو گالی بھی دے یا لڑائی کرنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے, اور روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی.
ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، روزے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ جو بندہ رکھ رہا ہے یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح سے نفلی روزوں کے تعلق سے بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت یعنی دوری تک پھیر دے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2840 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1153 2711 میں ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ روزے کی فضیلت ہے، اور دیکھیے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی، لہذا ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس کی نیت ضروری ہے، اور اس نیت کی جگہ دل ہے، دل میں نیت کر کے اس عمل کو سر انجام دیا جائے، اس عمل کو کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔